अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। अर्थ नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा लहू से लाल बायानी शोमर की एपिसोड नंबर 106 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चौहान हाउस में इस वक्त सन्नाटा था क्योंकि जवाद ताया किसी काम की से गए हुए थे और ताई चांद भी घर नहीं थी। मिराल नाश्ता करके अपनी वीडियो गेम लेकर बैठ गई थी। मिराल ने अपना होमवर्क किया, कुछ देर कमरे में बैठी रही मगर फिर बोर होते हुए बाहर निकल आई। वो चलती हुई लॉन के अगले हिस्से में आई और इस क्यारी के पास ही बैठ गई। दीवार का साया पड़ने की वजह से वहां तेज धूप नहीं थी। वो यूं ही क्यारी में खुले छोटे छोटे से फूलों को देख रही थी। फिर दफ्तर ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाली जिसके अंदर ही एक छोटा सा पेन होता था। वो ये छोटी सी डायरी अपनी फ्रॉक की पॉकेट में अक्सर रखा करती थी। इसने डायरी खोली और अपने घुटने पर रखी पेन की कैप हटाई और कुछ देर यूं ही हवा में घूरती रही। फिर इसने सर हिलाया और झुककर कुछ लिखने लगी। अल्लाह जी, आपको पता है कि मिराल के मामू को जेल हो गई है। मुझे खुशी है कि मेरा पहले वाला ख़त आपको मिल गया और आपने मेरी बात सुन ली। मैं मरजान एवी कह रहा था कि मुझे आपका एड्रेस नहीं पता। इसने हुंकारा भरते जैसे मरजान की बात का मजाक उड़ाया। लेकिन अल्लाह जी, इसने लिखा और पेन होंठों में दबाए कुछ सोचने लगी। मुझे दुख होता है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब तो मैं फ्रिज से केक भी नहीं निकाल कर खाती। मैंने भूख बर्दाश्त करना भी सीख लिया है। अब अगर भूख लगती है तो मैं पानी पी लेती हूँ जिससे मुझे अपना आप मज़ीद कमज़ोर लगने लगता है। मगर कुछ घंटे तो निकल ही जाते हैं। अल्लाह जी, क्या कभी कोई मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा? लिखते लिखते इसके आंसू अब इसकी डायरी के सफ़े को भिगोने लगे। इसको अंदाज़ा ही ना हुआ। इसने गहरी सांस लेकर आंसू साफ किया और फिर अपनी डायरी का सफ़ा फाड़ कर इसको तह किया और वहीं क्यारी की मिट्टी खोद कर इसको दफना दिया। वो मुतमईन थी। इसको अब कोई मिल गया था जिससे वो अपनी सारी बातें कर लिया करती थी। याकूत को लगता था कि वो खामोश हो गई है। वो दरअसल खामोश नहीं हुई थी। इसने अपने हमराज अल्लाह को बना लिया था। इसलिए वो अल्लाह के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी और अपनी हर छोटी बड़ी बात को अल्लाह को ही बताया करती थी। वो वहीं बैठी थी जब गार्ड चलता हुआ इसके पास आया। आयत बीबी। जी गार्ड अंकल। अपने कपड़े झाड़ती उठ खड़ी हुई। आपको लेने इब्राहिम साहब आए हैं, गार्ड ने बताया। तो आयत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई मगर अगले ही लम्हे वो उदास हुई। मगर ना तो ताया जान घर पर हैं और ना ही ताई जान। मैं किससे इजाज़त लूँ? आयत ने होठों पर उंगली रखी क्योंकि ताया जान ने सख्ती से मना किया हुआ था कि बाहर जाने से, और किसी की इजाज़त के बिना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इनको बताया है। वो कहते हैं कि इनकी जवाद साहब से बात हो गई है, आप आ जाएं। गार्ड इन लोगों की फैमिलीज़ को जानता था इसलिए बेफिक्र सा था। ठीक है। आयत ने जल्दी से अपनी डायरी अपनी पॉकेट में रखी और इसके साथ ही चली आई। वो एक हाफ वाइट घुटनों तक आती फ्रॉक में मलबूस थी और सफ़ेद ही ट्राउज़र ट्राउज़र थी। हल्के गुलाबी रंग का छोटा सा दुपट्टा इसके गले में झूल रहा था जिसको इसने पकड़कर अपने सर पर रखा और गले से दोनों कोनों को पकड़ लिया। वो गेट पर आई तो इब्राहिम वहीं खड़ा था। इसने तसल्ली के लिए एक बार फिर से जवाद ताया की बात गार्ड से करवा दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो खुशी से चहकी। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम ने मोहब्बत से कहते इसके सर पर हाथ रखा। कहाँ चलना है? इसने गाड़ी देखी जिसका रुख मुखालिफ सिमत में था। आओ बताता हूँ। उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर चल दिया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो आयत की खुशी का ठिकाना नहीं था। पैसेंजर सीट पर सिफार दीना बैठी थी। आप? वो खुशी से चीख गई और इसी की जानिब खड़ी थी। सिफा ने शीशा नीचे किया और आयत का गाल चूमा। आओ अंदर आ जाओ। इब्राहिम ने पीछे का डोर ओपन किया तो आयत ने अंदर झांका। पिछली सीट पर याकूत बैठा था जबकि इसके साथ ही मरजान था। याकूत ने मुस्कुराकर आयत को वेलकम किया और इन लोगों के साथ ही बैठ गई। इब्राहिम ने गाड़ी चला दी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे मगर फिर भी धूप अच्छी खासी थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आयत ने चहक कर पूछा। जहाँ हमारी बेटी बोलेगी। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा। सिपा ने सरशारी से इब्राहिम की जानिब देखा। तो दीना, हम कहाँ जा रहे हैं? आयत ने अगले ही लम्हे लोगों के हल्ला खुश कर दिए थे। सिफा ने मुड़कर देखा। बेटा, वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। आयत, कहाँ जाना चाहेगी? मगर मैं तो इनाम चौहान की बेटी हूँ और वक्त नहीं रहे। इसने नीली आंखें मटकाई। इन सब के चेहरे बुझ से गए थे। मरजान जो कि खामोश था दूसरी जानिब बैठा था, बाहर इमारतों को देख रहा था। इसके तासुरात नहीं बदले थे। जबकि याकूत ने बेबसी से आयत की जानिब देखा। तुम भी हमारी फैमिली की तरह हो आयत? याकूत ने टूटते लहजे में कहा था। नहीं, मैं जिसकी फैमिली में जाती हूँ वो लोग बाद में रिग्रेट फील करते हैं, इसलिए
میں اب میں کسی کی فیملی نہیں ہوں۔ وہ پاؤں چلاتی ہوئی آج غیر معمولی انداز میں خوشگوار سے لہجے میں بولتی، ان لوگوں کی جگر چھلنی کر رہی تھی۔ بابا، مجھے ویڈیو گیمز لینی ہے، مرجان نے دفتن ابراہیم کی جانب دیکھ کر کہا۔ واپسی پر وہ سامنے روڈ پر نگاہیں جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مرجان نے دفتن ابراہیم کی جانب دیکھا۔ واپسی پر وہ سامنے روڈ پر نگاہیں جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پر اپنا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹھایا۔ سر، پی سی کا سارا ڈیٹا ٹریس کر لیا ہے، اس کو ریسیٹ بھی کر دیا ہے۔ ویسے تمام سائٹس بلاک کر دی ہیں جہاں مرجان گیمز کھیلتا تھا۔ اب وہ جن سائٹس کو بھی استعمال کرے گا وہ سب ہمارے کنٹرول میں ہوں گے۔ عاصم کا تفصیلی پیغام پڑھ کر ابراہیم کے چہرے پر کچھ سکون در آیا تھا۔ اور اس یوزر کی لوکیشن بھی معلوم کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے میسج ٹائپ کیا۔ ابراہیم پلیز گاڑی پر دھیان دے، یہ میسیجز گھر جا کر لیجیے گا۔ سیفانس کی توجہ ٹوٹتے ہوئے بنتے پایا تو گھبرا کر بولی۔ ابراہیم کو لب کو چلتے ہوئے میسج سینڈ کر رہا تھا، یوں ہی اس کی جانب دیکھنے لگا۔ دینا بھی آنکھیں مٹکاتے ہوئے ابراہیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے فون واپس ڈیش بورڈ میں پھینکا۔ جو حکم لیڈیز، وہ تابیداری سے کہتا گاڑی سنبھالنے لگا۔ وہ لوگ شاپنگ کرتے رہے، کچھ بچوں کی چیزیں خریدی اور کچھ صفا کے لیے جو کہ ابراہیم نے ہی خریدی تھی، جبکہ صفا کو دینا کے لیے شاپنگ کرنے سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ ادھر آؤ، وہ ایک ریک کے سامنے کھڑی تھی، دینا کے لیے کوئی ڈریس دیکھ رہی تھی جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی۔ دینا کا ہاتھ تھامے وہیں کچھ فاصلے پر کھڑے یاقوت اور مرجان کے پاس چلی گئی۔ وہ لوگ ویڈیو گیمز کی کارنر کی جانب جا رہے تھے۔ رکو، آیت نے کہا تو وہ دونوں رک گئے۔ مرجان نے مڑ کر دیکھا اور ان کے پاس ہی چلی آ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم لوگ مرجان کے لیے ایک ویڈیو گیم لینے جا رہے تھے۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ یاقوت نے دوستانہ انداز میں پیشکش کی۔ نہیں، میں گیمز نہیں کھیلتی۔ ظاہر گیمز کے لیے شارپ مائنڈ چاہیے۔ مرجان نے ایک جتاتی نگاہ آیت پر ڈالی۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں سکیڑ گئی۔ میں اور یاقوت کتابیں پڑھنے میں اچھے ہیں، ہے نا یاقوت؟ اس آیت نے یاقوت کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہا۔ بالکل، سب کے انٹرسٹس الگ ہوتے ہیں، کسی کے انٹرسٹ کی بنیاد پر اس کی ذہانت کو جج نہیں کیا جا سکتا۔ یاقوت نے ہاں میں ہاں ملائی۔ whatever۔ مرجان نے آنکھیں گھمائی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیے تھے۔ یہ پہن کر تو دیکھو۔ وہ اس کو لیے ایک لیڈیز ڈریس کی ریک کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرپل شیفون کا فراک تھا جس کی آستین باریک تھی۔ نہیں، صفا نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کھینچا۔ مگر کیوں؟ وہ ویسے ہی اس رنگ کا ایک جوڑا پہلے بھی میرے پاس ہے۔ اس نے بہانہ تلاش کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور دیکھتے ہیں، کہتے ابراہیم نے ایک میرون رنگ کا ڈریس نکالا جو کہ ایک لانگ شرٹ تھی، مگر اس کی آستین چھوٹی تھی۔ صفا نے فوراً اس کی آستین دیکھی اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ پر موجود اضافی کپڑا مزید کھینچا۔ نہیں، یہ بھی نہیں، وہ منمنائی۔ کم آن، اتنا اچھا تو ہے۔ ابراہیم ایک ہاتھ میں وہ ڈریس تھامے اب مزید کپڑے کھنگال رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک بادامی رنگ کے انارکلی پر گئی، جس کی آستین سرے سے تھی ہی نہیں۔ وہ ایک سلیوز لیس ڈریس تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ صفا نے الجھ کر سوالیہ انداز میں آئیبرو سکیڑے۔ یہ ٹرائی کرو۔ اس نے وہ ڈریس نکال کر اس کو تھمانا چاہا۔ صفا کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ ہرگز نہیں، یہ سلیو لیس ہے۔ اس کا حلق خشک ہوا۔ یار، بابا صبح جاتے ہیں، رات کے 12 بجے کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر سارا دن کون ہوتا ہے گھر میں؟ ماما اور تم، تو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ڈریس کے صفا کے ساتھ لگا کر دیکھا۔ اس رنگ میں صفا کے چہرے کی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ وہ اس رنگ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں، جاؤ ٹرائی تو کرو۔ اس کے ہاتھ سے میرون ڈریس لے کر اس کو وہ بادامی ڈریس تھمانے لگا۔ نہیں، میں یہ پرپل ہی خرید لیتی ہوں۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچی۔ ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی تو مزاحمت تک کرتی۔ وہ لوگ واپس آئے تو بچے وہاں نہیں تھے۔ کچھ فاصلے پر ہی ابراہیم کو وہ چاروں نظر آ گئے۔ صفا کی جانب پڑھ کے ابراہیم نے وہ بادامی سوٹ اٹھایا اور اس کو بھی پیک کروا لیا۔ آیت کو صفا نے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر لے کر دیا جو اس نے جھجکتے ہوئے قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ کافی ساری چاکلیٹس بھی خریدی تھی۔ آیت خوش تھی، مگر اس کو وہ سب چیزیں نہیں چاہیے تھیں۔ اس کو تو بس دوستوں کی ضرورت تھی جن کے ساتھ وہ وقت گزار سکتی، اور یاقوت کی کمپنی نے اس کو مایوس نہیں ہونے دیا تھا۔ آج تو دینا بھی آیت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مانوس نظر آتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار گیر گلاس ونڈو پر
ونڈو کا پردہ آدھا ہٹا ہوا تھا۔ اب سورج ڈھل رہا تھا، سورج اس کے عقبی سمت میں غروب ہونا تھا، جبکہ اس کے آفس کی وہ کھڑکی کی مشرق کی جانب کھلتی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک کال ملائی۔ بیل جاتی رہی، اس نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا دی۔ کمرے میں اے سی کی خنکی تھی اور اس میں اس کے مہنگے کلون کی مہک رچی بسی تھی۔ شاندار شخص کا شاندار کمرہ۔ ہیلو؟ مقابل آواز گونجی تو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اب ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے بیزاری کے۔ میرا سامان جو اس دن تم لوگوں نے تحویل میں لیا تھا ابھی تک واپس نہیں ملا مجھے۔ وہ بنا کسی قسم کی تمہید کے بولا تھا۔ وہ سامان قانون کی تحویل میں ہے اور وہ اگلے 2 گھنٹے میں میری میز پر ہوگا۔ اس نے مقابل کی بات کو خاطر میں لائے بنا ہی حکم صادر کیا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ شیز حسنافندی کی ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ کیسا نہیں ہے، بس شیز حسنافندی طے کرے گا۔ مقابل کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ان نیکسٹ 2 hours اور ٹائم شروع ہوتا ہے اب، کہتے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور فون بند کر دیا۔ وہ آرڈرز دینا جانتا تھا، وضاحتیں سننا نہیں۔ اور پھر یوں ہی ہوا تھا۔ اس کا سامان جس میں کچھ فائلز، کچھ دستاویزات، اس کے کچھ آلات جس میں اس کا لیپ ٹاپ، پی سی اور کچھ مزید ڈیوائسز تھیں، سامان میز پر پڑا تھا اور یحییٰ اس کا سامان کھول کر اس کو چیک کروا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈسپوز آف کر دو سب کچھ۔ وہ پرسکون سے تاثرات لیے بولا، جی سر۔ یحییٰ کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ چیزیں اب میری کسی کام کی نہیں ہے، مگر سر یہ سب کچھ آج بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ وہ لوگ اس کے پاسورڈز کو ڈی کوڈ نہیں کر سکے۔ یحییٰ نے اس کو تسلی دینا چاہی۔ جانتا ہوں، مگر مجھے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اوکے سر، کہتے یحییٰ سامان سمیٹنے لگا۔ 1 منٹ، کہتے اس نے لیپ ٹاپ پکڑا اور اس کو آن کیا۔ پھر یوں ہی اس نے اپنے کچھ اکاؤنٹس کھولے اور ان کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر اس نے ایک گیمنگ پلیٹ فارم کو لاگ ان کیا۔ چیٹ باکس میں میسیجز تھے۔ حسن کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہے، کیا اس کو مرجان سے بات کرنی چاہیے یا نائٹ آل کو مرجان سے بات کرنی چاہیے؟ حسن کے لیپ ٹاپ کی کی پیڈز حرکت کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ یوں ہی کچھ سوچتا رہا۔ نائٹ آل جس نے مرجان کے دماغ میں زہر بھرا تھا، کیا وہی نائٹ آل مرجان کے دماغ سے اس زہر کو نکال سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو اپنا ہی اپوزٹ بن کر مرجان کی زندگی میں جانا ہوگا۔ اب اس کو نائٹ آل کا اس قصہ ختم کرنا ہوگا، کیونکہ بدی سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتی، بدی کا سر قلم کر کے ہی خیر پھوٹتی ہے۔ حسن نے چیٹ باکس اوپن کیے بنا ہی سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر اس نے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا اور یوں ہی اس نے اپنا سارا ڈیٹا ختم کر دیا۔ اس کو یہ سب کرنے میں قریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ آخرکار اس نے تکان سے ٹیک لگا دی اور ایک اور گڑھا بند ہو گیا تھا۔ ایک اور برائی کے درخت کی جڑ کٹ گئی تھی، مگر کیا وہ جڑیں ختم ہو گئی تھی؟ کیا اس درخت کی کوئی کلم کہیں اور تو نہیں لگ چکی تھی؟ کہیں کوئی اور تو نہیں تھا جو جڑوں کو پانی دے رہا تھا، جس سے وہ جڑیں پھر سے ہری ہو جائیں اور وہ درخت پھر سے تناور ہو جائے؟ وہ لوگ اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ ڈنر کا وقت ہو رہا تھا۔ آج کا سارا دن ابراہیم نے اپنی اس چھوٹی سی فیملی کے ساتھ گزارا تھا۔ آیت کیا کھائے گی؟ صفا نے سامنے بیٹھی آیت سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں، آیت نے پاؤں جھلائے۔ البتہ اس کے سامنے پڑی پانی کی بوتل اب تک خالی ہو چکی تھی۔ یاقوت نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی آیت کو دیکھا۔ مگر ہم لوگوں کو تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تمہیں کیوں نہیں؟ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ تم بھوک کے معاملے میں ہم سے زیادہ حساس ہو۔ یاقوت کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ آیت پھیکا سمجھ کر آئی، نہیں، میں بھوک برداشت کرنا سیکھ رہی ہوں۔ اس نے پرسکون سے تاثرات لیے کہہ دیا۔ مرجان سامنے پڑی پلیٹ میں پڑے نیپکنز کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کو اپنے گرد و نواح سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کو بس نائٹ آل اور بابا کی فکر تھی۔ اس کا گیمنگ پارٹنر اب ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور اگر بابا بھی کسی بات پر ناراض ہو گئے، کیا بابا واقعی ناراض نہیں تھے؟ اس کی سوچیں بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھی۔ کھانا آ گیا۔ ابراہیم نے اٹالین آرڈر کیا تھا، صفا نے دیسی ڈشز، جبکہ بچوں نے اپنی اپنی پسند کا فاسٹ فوڈ منگوا لیا تھا، جس پر ابراہیم پہلے تو برہم ہوا مگر پھر مان ہی گیا۔ واپسی پر ان لوگوں نے ہمیشہ کی طرح آئس کریم کھائی، آیت کو ڈراپ کیا اور گھر کی جانب چل دیے۔ ان لوگوں کو رات کے 10 بج چکے تھے۔ گاڑی میں سناٹا سا تھا۔ صفا نے دفتن پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرجان اور یاقوت اب نیند میں جھول رہے تھے۔ پھر اس نے دینا کو دیکھا، جس کی گود میں ہی سو چکی تھی۔ اس نے جھک کر دینا کا سر چوما۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ دینا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مدھم سی روشنی میں بھی دینا کے نقوش اس کو سجل کی یاد دلا رہے تھے۔ وہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہمیشہ دریافت کی کال آئی۔ ابراہیم نے اچانک سے کہا تو صفا نے چونک کر دیکھا۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ وہ پرجوش سی ہوئی۔
ٹھیک ہے، بلکہ ایک سرپرائز تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ بتا دوں۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیسا سرپرائز؟ دریافت ولیمہ کر رہا ہے 2 دن بعد۔ کیا؟ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، یعنی ان لوگوں نے صفا کے حادثے کے بعد اپنی ساری تقریبات پوسٹ پون کر دی تھی اور اب وہ لوگ ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، اب چونکہ تم ٹھیک ہو تو وہ لوگ اپنی خوشی کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی شرکت کر سکو، مگر ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی ایسا کرنے کی۔ وہ سر جھکا گئی۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی خوشیاں ادھوری رہ گئی تھیں۔ جب ہمارے پیارے تکلیف میں ہوتے ہیں نا صفا، پھر ہمارے لیے کوئی خوشی کوئی جشن معنی نہیں رکھتا۔ ان لوگوں نے تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری خاطر انتظار کیا، اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دو، پھر بھرپور شرکت کر کے۔ مگر میں کیسے اس طرح؟ فن غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھپانا چاہا جو اس نے آج بھی سارا دن بڑی سی چادر میں چھپائے رکھا تھا۔ ابراہیم نے اس کی اس حرکت کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اس نے صفا کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت کو چوما۔ پاگل مت بنا کرو، تم ایک پڑھی لکھی کانفیڈنٹ لڑکی ہو، اس طرح کی انسیکیورٹیز اور کمپلیکشنز تم پر سوٹ نہیں کرتے، مگر یہ دماغ مٹ نہیں سکتے، مگر یہ داغ نہیں مٹ سکتے ابراہیم۔ میں ان کو اگنور کر بھی دوں، دنیا نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے آج میں کاؤنٹر پر کھڑی تھی، میرے ہاتھ سے چادر ہٹ گئی تو اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس کا ہاتھ مسلسل ابراہیم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تو اتنی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، وہ سر چکا گئی۔ ابراہیم کے دل پر ایک بھاری پتھر آن گرا۔ تو تم پرواہ نہ کیا کرو، وہ لب کھینچ کر رہ گیا۔ میں پرواہ نہیں کرتی، لوگ کرواتے ہیں، اس لیے میرا اب دل نہیں کرتا کہیں جانے کو۔ اس نے سر جھٹکا، آنکھیں کب سے نم ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے اس کی جانب جھکا اور اس کی کنپٹی کو چھو کر واپس پیچھے ہٹا۔ اس وقت اس کے الفاظ کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ ابراہیم نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ مت سوچو فضول باتیں، اپنے دماغ کو خالی کر دو۔ مسز کرداوی، وہ ہمیشہ کی طرح اس کو آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اینا جو کہ ڈنر لگوا رہی تھی مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ پر کوٹ لٹکایا اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا اس کے پاس چلا آیا۔ فاطمہ کھانا لگا رہی تھی۔ اینا نے مڑ کر اس کو دیکھا اس سے پہلے کہ وہ سلام کہتی۔ وہ آگے بڑھا، اس کو ساتھ لگایا اور اس کا سر چوما۔ اینا کے عارض سرخ ہوئے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نہ ملازموں کی نہ بچوں کی۔ شاید وہ خود بھی ایسے ہی ماحول میں پلا پڑا تھا جہاں محرم رشتوں کی سے محبت کے اظہار میں آر محسوس نہیں کی جاتی۔ آئی مسڈ یو، وہ اس کو ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اینا کو مزید قریب کیا۔ خیریت ہے مسٹر کرداوی؟ وہ صرف رخسار لیے الگ ہوئی۔ وہ کتنی ہی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر اس کے سامنے وہ یوں ہی ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اپنی بیوی کو یاد کرنے کے لیے کوئی وجہ درکار ہوتی ہے؟ وہ اب ایک ہاتھ سے اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ بائی دا وے، پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہیں آپ۔ ملکہ کہاں تھا؟ مگر آپ تو سچ مچ کی ملکہ بن بیٹھی ہیں۔ وہ ایک آبروج کا کر بولا۔ اینا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اف، یہ مشرقی بیویوں کی عطائیں کہاں سے سیکھ لیں؟ اس نے اینا کا ہاتھ سینے سے ہٹا کر لبوں سے لگایا۔ اینا کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ملازمین مسکراہٹ دبائے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ حسن، وہ چھپ کر پیچھے کیوں؟ اپنی بیوی کو یاد کرنے کے لیے کوئی وجہ درکار ہوتی ہے؟ وہ اب ایک ہاتھ سے اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ بائی دا وے، پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہیں آپ۔ ملکہ کہاں تھا آپ؟ کہا تھا، مگر آپ تو سچ مچ کی ملکہ بن بیٹھی ہیں۔ وہ ایک آبرو اچکا کر بولا۔ اینا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اف، یہ مشرقی بیویوں کی عطائیں کہاں سے سیکھ لیں؟ اس نے اینا کا ہاتھ سینے سے ہٹا کر لبوں سے لگایا۔ اینا کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ملازمین مسکراہٹ دبائے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ حسن، وہ چھپ کر پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہ بھی شریر سے مسکراہٹ اس کے پیچھے چلا آیا۔ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں، بچے بھی آ ہی رہے ہوں گے۔ وہ ہیں کہاں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہوم ورک کر رہے تھے۔ اینا یوں ہی کوشنز اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے لگی۔ اچھا، یعنی تھوڑا سا وقت اور ہے میرے پاس، کہتے اس نے اینا کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ حسن، انسان بن جاؤ۔ وہ چھپ کر رہ گئی۔ کیا یار، تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ پہلے تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ وہ بیچارگی سچائی بولا تھا۔ سرٹیفکیٹ بنوا کر دوں؟ اینا نے اس کو ایک گھوری سے نوازا۔ ویسے آپس کی بات ہے، جب تم لوگ قاہرہ یونیورسٹی میں ہوتی تھی تب بھی تمہاری آنکھوں نے میں نے اپنے لیے کچھ دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم پہلے دن سے ہی لٹو تھی۔ شٹ اپ حسن، وہ اب کی بار چلائی تھی۔ حسن کا کہکا گونجا۔ بچوں کو سلا کر وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس وقت اپنے معمول کے مطابق سگریٹ پھونکنے کے لیے بالکنی میں پہنچ چکا تھا۔
صفا کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ اس وقت ریلنگ پر ایک ہاتھ جمائے یوں ہی سگریٹ کی کش لینے میں مصروف تھا۔ ہم نے تم سے جہاد بل دیدہ اور جہاد بل مال کا عہد کیا ہے۔ اگر مزید ضرورت ہوئی تو ہمیں یقین ہے کہ تم پیٹھ نہیں دکھاؤ گے۔ کمانڈر کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ اگر اس کو جانا پڑ گیا کسی ایسے مشن پر جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو پائی، تو کیا وہ لڑکی جو ہر وقت خود سے لڑتی رہتی ہے، جو اپنے وجود کو بھی قبول نہیں کر پا رہی، وہ اس کے بنا جی سکے گی؟ کیا وہ سہ لے گی زمانے کی سختیاں؟ کیا وہ برداشت کر لے گی وقت کے بے رحم تماچے؟ کیا اس کو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ کیا اس کو کمانڈر کو انکار کر دینا چاہیے کہ وہ مال اور طاقت کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دے سکتا؟ ادا، سفیر اور امو کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ پھر یوں ہی وہ چھوٹا سا خون آلود کرتا جو اس نے غزہ میں دیکھا تھا، تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فیصلہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں طرف خود غرضی ہی تھی۔ اگر وہ اپنی بیوی کو چن لیتا تو مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا اور خود غرض کہلاتا۔ اگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹتا تو بھی وہ خود غرض ہی کہلاتا، جس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنے پیچھے رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ دماغ مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جو اس کو کسی نتیجے پر پہنچا دیتا۔ اس کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو سوچوں کا بھنور ایک پل کے لیے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کو ہمیشہ کی طرح ایک کنارہ مل گیا تھا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے اپنی مسافت کی تکان اتار سکے۔ اس نے گہری سانس لی اور سگریٹ پاؤں تلے مسل دیا۔ وہ آ کر اس کی بائیں جانب کھڑی ہو گئی خاموشی سے۔ ابراہیم انتظار میں تھا کہ وہ اب بھی اس کو سگریٹ کی وجہ سے ڈانٹے گی، اور اب بھی مگر نہیں، وہ چپ کھڑی رہی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو سامنے کیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھک گئی ہوں، اور اس کے سینے پر گال ٹکا گئی ہوں۔ اتنی جلدی؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہاں، بس سمجھ لیں کہ اتنی جلدی ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح اس کے سینے میں ہی کہیں چپنے کی صحیح کرنے لگی۔ اچھا، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ وہ ہلکے پھلکے سے مود میں اس کو اپنے قریب کرنے لگا۔ بس مجھے آپ کے پاس رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ بس مجھے آپ کے پاس رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ ابراہیم کی مسکراہٹ مانند بڑھ گئی۔ ہمیشہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ اس نے اس بات مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر مسکرا نہیں سکا۔ پھر جب تک آپ رہیں گے میں بھی تب تک ہی رہوں۔ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہی میرا سفر تمام ہو جائے گا۔ وہ چہرہ اٹھا کر بولی۔ ابراہیم کے تاثرات ہر پل بدل رہے تھے۔ اس کو لگا کہ اس کا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا سوال اس وقت کسی استے کی طرح اس کو جکڑنا شروع کر چکا ہے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے لیے ہوتا ہے، میرے لیے ابراہیم کے بعد زندگی پر فل سٹاپ ہے۔ اس کے بعد زندگی ختم ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس موت ہے۔ صفا، اس نے جھٹکے سے صفا کو الگ کیا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ آئندہ ایسی بات نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ تو پھر آپ بھی جانے کی بات نہ کیا کریں۔ وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی پھر سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ ابراہیم ہار سا گیا تھا۔ وہ بے بس ہوا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ حلق میں درد اٹھا تھا۔ وہ جو کہتا تھا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، آج اس کو موت کا لفظ خوفزدہ کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی موت سے خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بدل گیا تھا۔ اس کے خیالات، اس کی نظریات جیسے یکسر بدل گئے تھے۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ حریہ ایک مضبوط عورت ہے، وہ اس کے ساتھ اور اس کے بعد بھی سروائیو کر جائے گی۔ وہ ایک کامیاب عورت تھی جس کو جینے کے لیے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ وہ صبر کر جاتی، اس لیے وہ بے فکر ہو کر کسی بھی خطرے میں کود جایا کرتا تھا۔ مگر یہ لڑکی الگ تھی۔ وہ اس کے لیے خود سے بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی کسی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا، پھر خواہ یہ اس کی موت ہی کیوں نہ ہوتی، مگر یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ زندگی موت کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے۔ آخری بات سوچ کر ابراہیم کی ساری منفی سوچوں کی کڑیاں جیسے ٹوٹ سی گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے پرسکون ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے مت تھکاؤ، مگر اب وہ کوشش کرتا تھا خود کو زندہ رکھنے کی۔ شاید وہ بدل گیا تھا۔ اس کے دل کی سختی ختم ہو چکی تھی۔ وہ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سارے نظارے ان دونوں محبت کرنے والوں پر سلامتی بھیج رہے تھے، جو کہ ایک دوسرے کے لیے فنا ہونے کو بھی تیار تھے، ایک دوسرے کے لیے جینے کو بھی تیار تھے۔ وہ اس کو لیے کمرے میں آیا۔ سو جاؤ۔ اس کو بیڈ پر بٹھایا اور خود دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لیمپ آف کرتا، سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کی رنگ ہوئی۔
ابراہیم نے اچنبے سے دیکھا کیونکہ یہ اس کا نہیں صفا کا فون تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر صفا کو دینا چاہا مگر اسکرین پر دمکتا نام دیکھ کر ابراہیم ایک پل کے لیے مجمد ہوا۔ کس کا فون ہے؟ وہ اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے جبڑے تن گر چکے تھے، اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھی۔ ابراہیم کس کی کال ہے؟ وہ مسکرائی، اس کو لگا شاید سعدیہ نے اس کو ولیمے کا بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ حسن، یک لفظی جواب صفا کا خون خشک کر کیا۔ حسن، اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھری، وہ آج کیوں کال کر رہا تھا؟ کیا ہوا؟ کال نہیں اٹھائی؟ وہ کافی کی 2 کپ لیے لاؤنج میں آیا جہاں اینا اس وقت صفا کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ نہیں اٹھا لے گی۔ اس نے کال کاٹ کر دوبارہ کی۔ یار اپنے فون سے کر لو، میرا نمبر دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے۔ وہ بدمزہ ہوتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کا ارادہ آج کوئی مووی دیکھنے کا تھا مگر اینا نے صفا سے بات کرنے کی ضد کی۔ میرا فون اوپر کمرے میں پڑا ہے اور فی الحال میرا موڈ نہیں اوپر جانے کا۔ وہ اب کوئی تیسری بات کال کر رہی تھی۔ ادھر لاؤ، کہتے حسن نے فون پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتا فون اٹینڈ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اینا کو فون لٹاتا کسی بھاری آواز نے اس کو متوجہ کیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ حسن نے بے بسی سے اینا کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا فون کیوں کیا ہے؟ ریلیکس، وہ اینا کو بات کرنی تھی صفا سے۔ ادھر ابراہیم بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ صفا وہیں سمٹی سی ہی بیٹھی تھی۔ مگر فون پر تو تم ہو۔ یار تم اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو۔ حسن کو ابراہیم کا رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ اس پر یقین ہے تم پر نہیں، وہ لب بھینچ گیا۔ حسن کو اب غصہ آنے لگا۔ دیکھو، زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اینا نے اس سے بات کرنی تھی، دیٹس اٹ۔ تم اس سے رابطے میں کیوں ہو؟ کیوں اس کا نمبر تمہارے پاس ہے؟ ابراہیم، حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی۔ اینا گھبرا کر اٹھی۔ میں اس وقت کسی حسن سے بات نہیں کر رہا، میں اس وقت اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو میرے گھر سے اغوا کیا تھا، پھر اس کو مینٹلی ٹارچر کیا اور اب پھر سے تم اس سے رابطہ کر کے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کس بات کو کہاں جوڑ رہے ہو؟ حسن کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ پھر سے ابراہیم کو کھو دینے کے دہانے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ بکواس بند کرو تم۔ اب کی بار فون کے پار سے دہاڑ گونجی تھی۔ اس کو خوفزدہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ کمزور لاچار ٹین ایج گرل نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تم ساری دنیا کے لیے پارسا بن سکتے ہو مگر اس معاملے میں میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے لیے میں خود پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا بھڑک اٹھا تھا۔ شاید یہ کچھ دیر پہلے کی سوچوں کا تسلسل تھا جس کے باعث وہ یوں بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ ایک بار پھر سے اس کی غیر موجودگی میں کہیں اس کو بیوی کو یہ سب نہ سہنا پڑ جائے۔ اس کی سوچیں منتشر ہو رہی تھیں۔ وہ ایک باڑ لگانا چاہتا تھا، حفاظت کی باڑ صفا کے اور اپنے خاندان کے گرد، جس کے جانے کے بعد بھی نہ ٹوٹے۔ شٹ اپ۔ اب کی بار حسن گر جاتا۔ وہ ہر چیز پر سمجھوتا کر لیتا، وہ خود کو ملامت بھی کر لیتا تھا مگر اس نے نہ تو خود کسی کی کردار کشی کی تھی اور نہ یہ حق وہ کسی اور کو دیتا تھا۔ میں نے تمہاری بیوی سے کبھی رابطہ نہیں کیا، خود فون کیا تھا اس نے۔ وہ آپے سے باہر ہوا۔ ابراہیم نے جھٹکے سے گردن موڑ کر صفا کی جانب دیکھا۔ اس کو صفا سے ہی امید نہیں تھی۔ زہرا کی بات بھی اسی لیے اس نے اگنور کی تھی کیونکہ اس کو اب حسن کی تبدیلی نظر آ گئی تھی۔ مگر صفا، وہ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکا تھا۔ تم اس کو لاوارسوں کی طرح چھوڑ کر اپنے مینشن پر چلے جاتے ہو تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھ لیا کرو کہ کس حال میں ہے وہ پل پل مرتی ہے۔ تمہارے لیے ہی فون کیا تھا اس نے۔ خود اگر تم نے رابطہ رکھا ہوتا تو اس کو یوں کسی سے مدد کی بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ آئندہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے اپنا عمل دیکھ لینا۔ حسن نے اب کی بار درشتگی سے کہتے فون بند کر دیا۔ حسن، اینا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ حسن نے اس کا ہاتھ بھی چٹک دیا۔ اس نے فون صوفے پر اچھال دیا اور بالوں میں انگلیاں دھسائیں۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں خود بات کروں گی ابراہیم بھائی سے۔ وہ ایسے نہیں ہے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹاک ٹو ہم۔ حسن نے انگلی کھڑی کری۔ اینا لرز کر رہ کے سوری اینا نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ حسن نے انگلی نیچے کی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہری سانس خارج کر کے اینا کو ساتھ لگایا۔ آئی ایم سوری، وہ مدھم سی آواز میں بولا۔ کس لیے؟ اینا منمنائی۔ تمہارا ہاتھ چھٹک دیا۔ اینا اس مشکل ترین گھڑی میں بھی مسکراتی۔ اس ہاتھ کو میں مرتے دم تک نہیں چھٹک سکتا۔ یہ ہاتھ تو میری نجات کا سبب ہے۔ تم اب بہت مشکل ہو حسن، وہ بے بسی سے بولی تھی، اور تم پھر بھی مجھے انٹرپریٹ کر لیتی ہو۔ وہ ہنس دیا۔ اب ابراہیم پلیز میری بات سن لیں۔ وہ اس کے سامنے آئی۔ ابراہیم نے موبائل بند کر کے بیڈ پر پٹکا۔
اس وقت بالوں میں انگلیاں دھسائے کھڑا تھا۔ تم نے حسن کو فون کیا تھا؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر صفا کی جانب بڑھا۔ اب ابرا ہاں یہ نہ وہ گھٹرایا۔ پلیز میری بات صفا، تم نے حسن سے مدد مانگی تھی؟ ابراہیم نے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ خود کو آواز اونچی کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اعصاب تھے اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہا تھا اس کی ایک عملی مثال اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ صفا ابراہیم بنا کیسے سروائیو کرے گی۔ وہ اس وقت صفا کا سب سے بڑا بلنڈر اس کے سامنے کھڑا اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ ابراہیم کا دماغ بند ہو رہا تھا، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کر اب گدمج ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ ابراہیم صفا کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنی سچویشن کیسے واضح کرتی۔ ابراہیم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ صفا اس کے پاس پہنچی۔ اس نے ابراہیم کے بازو پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس کو کال کی تھی؟ اب کی بار وہ شدت سے دہاڑا تھا اور ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں۔ پرفیوم کی وہ شیشی جس میں ابراہیم کی مہک قید تھی، جس کو صفا نے قریباً ختم کر ڈالا تھا، وہ بھی کرچی کرچی ہوئی۔ صفا اب کی بار صحیح معنوں میں گھبرا چکی تھی۔ وہ آج پھر سے پرانا ابراہیم بن چکا تھا۔ اس کو اس کی آنکھوں میں وہی جنون اور وہی جلتے ہوئے لافے نظر آئے تھے۔ نہیں ابراہیم پلیز ایک بار۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے، مگر وہ ساکت کھڑی تھی کہ جیسے پتھر کی کوئی بے جان مورت۔ ابراہیم نے دونوں مٹھیوں میں اپنے بال جکڑے تھے۔ کل کو اگر میں کہیں چلا گیا تو تم میرے دشمنوں سے پیروں میں گر جاؤ گی یا میرے خدایا؟ وہ اپنا سر پکڑ کر چلایا۔ صفا نے اپنے لرزتے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمزور لمحوں میں کی گئی اس کی خطاؤں اس طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی، مگر اس کی نیت کچھ اور تھی۔ اسے لگا تھا کہ ابراہیم اس کے حسن کو فون کرنے پر برہم تھا، کیونکہ ان لوگوں کا ماضی جڑا ہوا تھا، مگر ابراہیم کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کی وجہ سے بے چین تھا، اور اس صورت میں صفا کی ایسی حماقت کا سامنے آنا اس کے دماغ کو شل کر گیا تھا۔ ابراہیم نے اس کو دونوں کوہنیوں سے دبوچا اور دیوار کے ساتھ لگایا۔ صفا کی سرمئی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ وہ اتنا سخت کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ یقین تک نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ غرایا۔ صفا کی سانس تک اس کے سینے میں رکی ہوئی تھی، بس غیر یقینی سی غیر یقینی تھی، جو اس کو کچھ دیر پہلے کسی نازک پھول کی طرح اپنی آغوش میں سمائے کھڑا تھا، جس کو زمانے سے چھپانے کی باتیں کرتا تھا۔ اس وقت وہ اپنی انگلیوں کی چبھن سے ہی اس کو تکلیف دے گیا تھا۔ اس کی گرفت صفا کے بازوؤں پر مضبوط ہوتی گئی۔ تو کیا وہ اس کے کردار کو ریزہ ریزہ کر دینے والا تھا؟ وہ جو کہتا تھا کہ تمہارا کردار میں ہوں، کیا وہ اس وقت اس کو اپنے سائے سے نکال کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دینے والا تھا؟ صفا کی سوچیں اس کے پورے بدن کو مفلوج کر رہی تھیں۔ وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دینے پر اختیار رکھتا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، وہ اس کو ایک تنکے سے بھی زیادہ ہلکا کر سکتا تھا۔ اگر کل کو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم کسی کے سامنے مدد کی بھیک نہیں مانگو گی۔ مگر جو اس نے کہا تو صفا کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ صفا نے بے یقینی اور ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ گھر، یہ شہر، یہ ملک، یہ ایک لکیر ہے جس کو تم پار نہیں کرو گی۔ کوئی تم سے کچھ بھی کہہ دے، کوئی تمہیں کچھ بھی دکھا دے، تم میرا انتظار کرو گی اور خود کو کمزور نہیں پڑنے دو گی۔ اس کی باتیں صفا کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور کبھی بھی کسی سے مدد کی بھیک نہیں مانگو گی۔ تم میرا غرور خاک نہیں کرو گی، انڈرسٹوڈ؟ وہ اس کو ایک آخری بار جھنجھوڑ کر بولا۔ صفا کی آنکھوں میں بس سوال تھے۔ وہ اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑ کر اپنی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ صفا کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند ہوا اور وہ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سوچیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے دماغ میں سناٹا چھا گیا۔ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو رونا ہے یا ڈرنا ہے یا کچھ سمجھنا ہے۔ وہ یوں ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ابراہیم کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو مرجان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یاقوت ہنوز سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر یاقوت کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے پی سی کے پاس آیا۔ اس نے پی سی آن کیا، اپنے گیمنگ پلیٹ فارم کو لاگ ان کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ بار کوشش کرنے کے بعد وہ سائٹ ہی انکرپٹ ہو گئی۔ مرجان کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں تھم گئی۔ یعنی اس کا باپ ان لوگوں کو جب باہر انجوائے کروا رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کی پی سی کی صفائی کروائی جا رہی تھی۔ مرجان نے گردن ایک جانب گرائی۔ اس کا باپ ہمیشہ اس سے 2 قدم آگے رہتا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سائٹس کو ریچ کرتا رہا، مگر کوئی بھی سائٹ کام نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار ایک سائٹ اوپن ہوئی جس میں بس بگنر لیول کی گیمز تھیں۔
مرجان نے تعصب سے اسکرین کو دیکھا اور پھر پی سی آف کر کے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کو اپنے باپ سے امید تو تھی، مگر اتنی جلدی یہ سب کور کرنے کی امید نہیں تھی۔ نہ تو اس کا پی سی اس سے لیا گیا تھا، نہ ہی گیمز کھیلنے سے منع کیا گیا تھا، مگر جو پی سی اس وقت مرجان کے سامنے تھا وہ بیکار ہی تھا۔ مگر خیر، مرجان نے صبر کر لیا کیونکہ اب اس کو اپنے باپ کی بات ماننا تھی۔ مجھے صفا کی فکر ہو رہی ہے، وہ میری وجہ سے مشکل میں پڑ گئی، اینا اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پوچھے پوچھے سے انداز میں بولی۔ بے فکر رہو، وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ حسن نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ایک کریم اپنے پیروں پر لگائی۔ اینا نے کنکیوں سے اسے دیکھا، پھر یوں ہی وہ اپنے ہاتھوں پر کچھ لگانے لگا۔ واٹ دا! اینا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ حسن نے اس کو حیران ہوتے دیکھا۔ تم تو لڑکیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ اینا گھٹنوں پر ہوتے اس کے سامنے بیٹھی۔ واٹ؟ لڑکیوں سے؟ استغفر اللہ، یہ لوشن کریم سے لڑکیاں لگاتی ہیں۔ ہائے اللہ، میرا شوہر تو زنانہ شوق رکھتا ہے۔ اینا نے مصنوعی ماتھا پیٹا۔ حسن نے بے بسی سے اس کو گھورا۔ ہائے اللہ، ایک ہی شوہر تھا، وہ بھی زنانہ نکلا۔ وہ جان بوجھ کر اب بین ڈال رہی تھی۔ شٹ اپ! حسن نے کریم کو سائڈ ٹیبل پر پھینکا تھا، جیسے کہ واقعی اس نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ اینا نے اس کی حرکت دیکھی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ میرا معصوم شوہر! تم پاگل ہو؟ حسن نے سر جھٹکا۔ یو نو واٹ؟ اینا نے اس کے بازو پر انگلی ٹریس کی۔ حسن خود میں ہی سمٹ گیا۔ یو آر سو ہینڈسم! اینا قریب ہوئی، جس کے گلے میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بلکہ نہیں، ہینڈسم نہیں، تم تو حسین ہو۔ یو نو حسین؟ اس نے جان بوجھ کر لفظ کھینچا۔ حسن پیچھے ہٹنے لگا۔ اینا اب شرارتی مسکراہٹ لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم پیچھے رہو۔ حسن بوکھلا گیا۔ تمہیں پتا ہے انسان کو اتنا حسین نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی سیاہ آنکھوں سے حسن کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آج حسن کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تم نہ! حسن پیچھے ہٹتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے جا گرتا، اینا نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا اور پھر وہ گلا پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ پاگل لڑکی! حسن نے جبڑے بھینچ لیے۔ چیز حسنافندی اینا منصور حیات سے ڈر گیا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ حسن کو اپنی حالت پر ترس بھی آیا اور غصہ بھی۔ شٹ اپ! وہ اٹھنے لگا۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ ریلیکس، مذاق کر رہی تھی۔ اس نے ہنسی روکی۔ تمہیں پتا ہے، میں تمہارے پیروں پر بھی مٹی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا ان کی خوبصورتی کا بھی کوئی سیکرٹ ہے۔ اب وہ مل گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی کریم دیکھی۔ کریمز بھی حسین لوگوں کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ اب مرغی کے پنجوں جیسے پیروں پر بے شک تم ہیرے لگا لو، وہ حسین نہیں لگیں گے۔ حسن نے بدلہ لے لیا تھا۔ اینا کا منہ پورا کھل گیا۔ اینا نے بے اختیار اپنا پاؤں سامنے کر کے دیکھا۔ یہ مرغی کے پنجے؟ میں نے بس اشارہ کیا تھا۔ تمہیں اپنے پیروں میں یہ اشارہ نظر آ گیا تو میرا کیا قصور؟ وہ اب اس کو پرسکون ہو کر سر کے نیچے بازو ٹکا کر لیٹ گیا۔ اینا سامنے آنکھ بگولا ہوتی اس کو انگارہ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ سو جاؤ، اس سے پہلے کہ آنکھوں کے گرد بھی ڈارک سرکلز پڑ جائیں، اسکن بھی ڈل ہو جائے گی۔ ہائے، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ شیش حسنافندی کی بیوی ڈوریمون لگتی ہے۔ حسن! اینا نے چیختے ہوئے تکیا اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔